अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल करीम सिद्दीकी और सीनियर तज्ज़ियाकार और समाजी मामलात के माहिर और सियासी मामलात के माहिर मुशर्रफ ज़ैदी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। करीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट में अचानक ही आज बड़े ही मुख्तसर नोटिस के ऊपर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने उस ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई का अचानक आगाज़ कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन हुकूमत ने 2 दिन पहले ही जारी किया था। और ये आज की खबर ये है कि इमरान खान ने एक आइनी दरख्वास्त के ज़रिए उसको चैलेंज भी कर दिया, उस ऑडियो कमीशन को। आज की उसका कार्रवाई में मैं मौजूद था। मुख्तसरन आपको अगर उसकी हाइलाइट्स में बता दूं कि हुआ क्या उस कमीशन की कार्रवाई में। ऑर्डर भी आ चुका है, तो उसके मैं हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ ऑर्डर की भी। ऑडियो लीक्स कमीशन की कार्रवाई के हवाले से जस्टिस फाइज़ ईसा ने सबसे पहले तो ये वजाहत की कि क्योंकि वो जुडिशल काउंसिल के भी मेंबर हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई का अख्तियार रखती हैं, तो वो जो उनका किरदार है वो कमीशन के रुकन के तौर पे जो भी उनकी राय होगी या जो फैक्ट फाइंडिंग करेंगे वो किरदार मुतासर नहीं होगा। यानी कमीशन में अगर फाइज़ ईसा साहब इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि फ़लाँ जज जो है वो वाकई ज़ाती ताल्लुकात रखता था और ये मिसकंडक्ट है, तो वो उस जज का केस काउंसिल में भी सुन सकेंगे। फिर जस्टिस फाइज़ ईसा ने यह वजाहत की कि जो ऑडियो लीक्स में जो भी गवाहान होंगे, जो विटनेसेस होंगे, उनको इज़्ज़त और एहतराम से बुलाया जाएगा, बतौर मुल्ज़िम या मुजरम नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है गवाहान या किसी को भी ज़बरदस्ती तलब करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कमीशन के पास अख्तियार तो है कि वो ज़बरदस्ती भी तलब कर सकता है। अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए आवाम से मालूमात मांगी जाएंगी, गुमनाम ज़राए से मालूमात वसूल नहीं की जाएंगी। ये ऑर्डर में तो नहीं, मगर उन्होंने ज़ुबानी तौर पे ये ज़रूर कहा। कमीशन की कार्रवाई कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं बल्कि हक़ाइक़ जानने की कोशिश है। तलबी के नोटिस सख्ती से वसूल करवाए जाएँ, इनकार की सूरत में दीवार पर चस्पा किए जाएँ। कुछ आपको याद आ रहा होगा, जस्टिस फाइज़ ईसा के घर की दीवार पर भी ये नोटिस ज़रूर चस्पा हुए थे। पंजाब फॉरेंसिक लैब से ऑडियो की तस्दीक करवाई जाए, जिसके नुमाइंदे कमीशन की कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। कमीशन की कार्रवाई खुलेआम होगी। शफाफियत और इंसाफ का तकाजा है कि कार्रवाई खुले कमरे में हो। गवाहान में बुजुर्ग खवातीन गवाहान का एहतराम की खातर हम लाहौर जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा अभी ऑडियो सुनी तो नहीं है मैंने, लेकिन उनको इतना पता था कि इन ऑडियोज़ में कोई बुजुर्ग खवातीन भी हैं और लाहौर से भी उनका ताल्लुक है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। अच्छा, फिर गुफ्तगू करने वाले किरदारों के अलावा ज़ेर बहस किरदार भी अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। और आइंदा समात 27 मई बरोज़ हफ्ता सुप्रीम कोर्ट की इमारत में होगी। करीम साहब, मेरा सवाल ये है कि जो ऑडियो लीक्स का नोटिफिकेशन है उसमें ये तो कह दिया गया है कि इन ऑडियो लीक्स के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, उस गुफ्तगू के अंदर जिन किरदारों का जिक्र हो रहा है, तो उस गुफ्तगू की सच्चाई के हवाले से तहकीकात की जाए। क्या वाकई कुछ मुबैना तौर पे कुछ जजेस का और कुछ सियासी किरदारों का, ख़ास तौर पे इमरान खान का या PTI का आपस में कोई नेक्सस था, कोई गठजोड़ था? मगर जो बुनियादी सवाल है कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग किसने की और किस कानून के तहत ये निजी गुफ्तगू जो है वो जजों की या सियासतदानों की रिकॉर्ड की जा सकती थी? तो ये सवाल ना तो नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र है और ना ही आज जस्टिस फाइज़ ईसा ने ये सवाल उठाया। मतलब मेरा ख्याल है कि पहले एक चीज़ तो डिटरमिन कर लेने दीजिए कि कमीशन का अभी पहला इजलास है ये, और उसमें पहले ये तो हो जाए कि हाँ ये ऑडियो लीक्स का कोई वजूद है भी, और अगर कोई वजूद है तो ये क्या दुरुस्त है भी या नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, मतलब हो सकता है ना आपकी आवाज़ किसी ने बनाई हो, किसी ने मेरी आवाज़ बनाई हो, अदालत का एक तरीकाकार तो है ना। आपकी आवाज़ तो ओरिजिनल है ना जो आपकी आई है। अदालत का अपना एक तरीकाकार है कि जिसके अंदर आप एविडेंस को करते हैं, जो मर्जी कहता रहे कोई भी, लेकिन उसका बहरहाल एक तरीकाकार है। आपको वहाँ पे जाके अपनी शहादत देनी होगी, और आप डिनाई करेंगे तो फिर उसका काउंटर होता है, जो जैसे कि उसके ऊपर उसमें होती है। तो वो अदालती तरीकाकार है। वो तो अब मैं आप यहाँ बैठ के जो मर्जी दावा करूँ, लेकिन अदालत में जाके तो बहरहाल जो है वो मुझे कुछ और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना होगा। तो मैं तो कह चुका हूँ कि मेरी बात हुई है उनके साथ, और ख्वाजा तारिक रहीम ने उस पर जो है वो उसको तस्दीक की है उसकी। वो मुख्तलिफ TV चैनल्स के अंदर गए। फिर सिर्फ यही नहीं है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने अपनी अहलिया की और जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो मदर इन लॉ हैं
ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو اس کی بھی تصدیق کی انہوں نے. تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ جو AQS لائیو کے اندر انہوں نے کی ہیں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے, تصدیق ہوگی. کیوں میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آڈیو کی تصدیق ہو بھی گئی ہے, لیکن یہ ریکارڈ کرنے کا اختیار کس ادارے کے پاس تھا, اور کیا ایسی نجی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ اب یہ جو ساری آڈیو لیکس ہیں یہ کون پیش کرے گا؟ حکومت پیش کرے گی. حکومت پیش کرے گی نا, تو پھر حکومت جواب دے گی نا کہ کہاں سے آئی ہے, آپ نے ویب سائٹ سے اتاری ہے, سوشل میڈیا سے نہیں. یس, اللہ حکومت ایسے کر سکتی ہے کہ سوشل میڈیا سے اٹھا کے سپریم کورٹ کے ججوں کا کمیشن بنا دے. حکومت نے ایک اگر یہ صرف یہاں اس حد تک ہے پھر تو ٹھیک ہے متی اللہ جان, میں آپ کی معصومیت جو ہے نا اس پہ قربان اور صدقے جا سکتا ہوں. لیکن اگر اس کے بعد جو ہے وہ فالو اپ کے واقعات جو ہیں وہ عدالتی فیصلوں کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوں, تو پھر کچھ نہ کچھ تو میرا خیال ہے کہ ان معاملات کی اس سے نہ تو پی ٹی آئی کو نہ خدشہ ہونا چاہیے یا نہ کچھ اور ہونا چاہیے. متی اللہ جان, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر عوام کے اعتماد کا ایک سوال ہے کہ نہیں ہے. اس سے کون بینیفٹ کرتا ہے کون نہیں کرتا, مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے, کیونکہ آپ پبلک ڈومین میں ہو ساری, لیکن اب وہ پبلک ڈومین کے اندر ہیں اور ان کو ڈینائل نہیں ہے. سابق چیف جسٹس اس کی تصدیق کر چکے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کے اندر, تو مطلب ہے کہ وہ پھر اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا دینا. بالکل صحیح. تو میں مشرف صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. مشرف زیدی صاحب, آپ کے خیال میں عوام کے نزدیک یہ زیادہ اہم ہے کہ آڈیو لیکس کیسے ریکارڈ ہوئی, یا یہ زیادہ اہم ہے کہ جو اس گفتگو سے انکشافات ہوئے کچھ معزز ججوں کے اور سیاستدانوں کے آپس کے گٹھ جوڑ کے یا رابطوں کے, عوام کس میں زیادہ دلچسپی رکھ رہے ہیں, اور آپ کے نزدیک کیا چیز زیادہ اہم ہے؟ عوام کس چیز میں دلچسپی رکھتی ہے اس کا تعین تو اکثر ٹیلی ویژن پہ اور لیڈرشپ کے حلقوں پہ ہوتا ہے. اس کا تعین جو ہے میں سمجھتا ہوں سینئر ججز خود بھی کر سکتے تھے. میرے خیال ہے ہر معاشرے میں, ہر ادارے میں, ہر سٹیٹ میں, ہر سسٹم میں جو بڑے ہوتے ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں نارمز کو کہ کیا چیز جو ہے اس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے, کس چیز پہ کم ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے, میرا خیال ہے یہاں پہ کوشش اس طرح پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایشوز کی ایک بندر باٹ ہے, اور ایک بجائے ایک سنجیدہ قسم کے رویے کے ایک سرکس نما ہم نے تماشا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اپنے ہر نظام کا اور ہر ادارے کا. یہاں پر میرے ذہن میں دو بڑے سوال اٹھتے تھے. ایک کا تو آپ نے تذکرہ کر دیا کہ یہ آڈیو لیکس کا وجود ہی جو ہے ان کو تسلیم کرنا ہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اس سٹیپ پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے. جی ہاں, ہم سیدھے گئے, ایک چیز جو ہے منظر عام پہ آئی, آپ نے ٹھک کر کے اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی. چلیں, حکومت کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کیونکہ اس ملک میں اگر ہمارا تھوڑا سا ٹرسٹ کسی پہ بچا ہے تو سرٹنلی وہ سیاستدانوں پہ اور پارلیمنٹ پہ تو بچنے نہیں دیا. جو ایک پارٹی رہ گئی تھی اس کو بھی اب جس طرح سے وہ جو بھی ہو رہا ہے تو وہ تو واضح ہے. لیکن ججز پہ ابھی بھی باوجود جو ہم نے پچھلے 1.5, 2, 3, 4 مہینے کر لیں, 5 کر لیں, فرینکلی جو قاضی صاحب کے ساتھ, جسٹس قاضی فائز عیسی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو زیادہ لمبا دورانیہ ہے, 3-4 سال ہو گئے اس کو. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہ خیال تھا کہ ایسی نوٹیفیکیشن کے بعد وہ خود یہ کہتے کہ کیونکہ پبلک میں یہ امپریشن ہے کہ میرے اور جن ججز کے بارے میں یہ آڈیو لیکس کے سوالات اٹھ رہے ہیں, پبلک اختلاف, ان میں ایک اختلاف ہے ہمارا, اور ایک 2 گروپس بنا ہوا ہے. اب ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ 2 گروپس بنے ہوئے, لیکن پبلک میں یہ امپریشن ہے, ٹیلی ویژن پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک بندیال گروپ ہے اور ایک دوسرا گروپ ہے. آپ اس میں جس کو بھی اس قبیلے کا سردار قرار دیں, چاہے اگلے چیف جسٹس یا اگلے سے ایک چھوڑ کے اس سے اگلے چیف جسٹس. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اس جج کو اس ایشو پہ کیا کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے, کوئی ججمنٹ میں بیٹھنا چاہیے, اور صرف اس لیے نہیں کہ وہ اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے یقین ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ حق اور سچ اور عدل و انصاف کے تحت ہوگا, لیکن وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان کو جن نظروں سے دیکھا جائے گا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ان کا اور چیف جسٹس کا ایک اختلاف ہے, اس طرح تو یہ بہت بڑا جو ہے ایشو پھر بن جائے گا. شرف صاحب, اس طرح تو پھر چیف جسٹس بندیال صاحب نے بھی جتنے فیصلے کیے ہیں ان میں اپنا ان کا ذاتی معاملہ بھی تھا. یہ جو پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون تھا چیف جسٹس کے اختیار کے حوالے سے, وہ خود 8 ججوں کے بینچ کی سربراہی میں بیٹھ گئے. پھر اس طرح انہوں نے جو قاضی فائز عیسی سے متعلق جو فیصلے کیے تھے, ایک نہیں متعدد فیصلے کیے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ایویڈنس ہے چاہے انلیگل بھی ہے, اگر وہ فیکٹ ہے تو اس کے اوپر پروسیڈ کیا جا سکتا ہے. تو آج کس طریقے سے وہ اپنی مرضی کا بینچ بنا کے
اس کمیشن کی کارروائی کو روک سکتے ہیں؟ کیا ان کو بھی یہ فیصلے کرنے چاہیے؟ آپ اس اصول کو جسٹس بندیال صاحب پہ کیسے لاگو کریں گے؟ میں کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے پچھلے چند مہینوں میں، اگر اس سے زیادہ پیچھے ہم نہ جائیں، کہ شاید ان کو اس اصول سے اتنا لگاؤ نہیں ہے جتنا میں چاہوں گا کہ ان کو ہو۔ میں تو کھل کے، کیونکہ میں تو جج نہیں ہوں، میں تو کھل کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو تجزیہ ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ سے ان سے بھی زیادہ امیدیں وابستہ ہیں، اسی طرح اور نام میں لے سکتا ہوں، لیکن ہم ادھر رک جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، تو مجھے یہ امید نہیں تھی کہ جسٹس بندیال جو ہے اپنے آپ کو ریکیوز کرنا پسند کریں گے۔ فل کورٹ بینچ، جو لوگوں نے سرپرائز، جب وہ وقت تھا کہ وہ فل کورٹ بینچ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا، لیکن اصولوں کا جو آپ کا کسی انسان کا اصولوں کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ پرسنالٹی بیس یا ایونٹ بیس پہ نہیں ہوتا کہ بھئی ابھی موسم گرم ہے تو ابھی جو ہے میں جو ہے 5 نمازیں نہیں 4 پڑھوں گا کیونکہ گرمی تھی۔ ایسا نہیں، 5 نمازیں تو 5 آپ نے پڑھنی ہے۔ تو اصول کے ساتھ لگاؤ جو ہے، اس کا تناظر جو ہے کون اپلائی کرتا ہے کون نہیں کرتا اس سے نہیں ہوتا، وہ تو آپ کی اپنی ایک سوال ہے۔ چلیں، یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی گروپ بندی ہے، کوئی ذاتی رنجش ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد قیوم صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو گواہان جو ہیں کون کون ہیں، اور آج جو کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ ان کو بڑے احترام سے پہلے نوٹس دیا جائے گا، اور کچھ بزرگ خواتین بھی ہیں، اگر وہ اسلام آباد نہیں آ سکتی تو ہم ان کے پاس لاہور چلے جائیں گے۔ تو یہ گواہان کون ہوں گے اور کیا وہ پیش ہونے کے پابند ہیں آڈیو لیکس کمیشن کے سامنے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صحافی پروگرام میں آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے بات کریں۔ قیوم صدیقی صاحب، آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ آڈیو کمیشن کے حوالے سے بات کی ہے، اس کو ہم سن لیتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جو آڈیو لیکس ہے ان کے متعلق ایک کمیشن، انکوائری کمیشن بنایا گیا۔ ہم نے اس ارادے کے ساتھ اس کمیشن کو قائم کیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تسلی تب ہوتی کہ یہ 3 ججوں کی جگہ جو موجودہ جو ہم نے رکھے ہیں، ان کی جگہ جسٹس منیب ہوتے عزت مآب، جسٹس اعجاز اعلیٰ آسن ہوتے عزت مآب، اور جسٹس مظاہر نقوی ہوتے عزت مآب، تو پھر ان کو تسلی ہوتی، پھر کبھی درخواست نہ دیتے، کیونکہ پچھلے 1 سال سے سارے بینچز جو ہیں وہ مور اور لیس جو ہے انہی ججوں پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کی بات تو اپنی جگہ، یہ اپنے سیاسی دوست ہیں نا مخالفین، ان کے بارے میں ان کے بڑے مشہور جملے ہوتے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ انہوں نے بڑے عزت کے ساتھ نام لیے ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس کے مشورے کے بغیر حکومت کو یہ کمیشن بنانا چاہیے تھا؟ اچھا مطیع اللہ جان صاحب، اس حوالے سے جو ہے نا پرانا ایک کیس لاز وہ ہے، ٹھیک ہے نا، مجھے ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا تو جسٹس جاوید اقبال کو بنا دیا تھا، تو افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ بغیر پوچھے، کیونکہ جوڈیشل ورک میں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے تو کیوں بنا دی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ بتا دیں، تو وہ جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں ایبٹ آباد کمیشن بن گیا۔ مطلب اور چیف جسٹس نہیں تھا پھر، لیکن آپ کا 2017 کا جو قانون ہے ایکٹ جو ہے، وہ اب نیا قانون آیا ہے جس کے آپ سیکشن 3 جو ہے اس کا پڑھیں کہ اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن نہیں تو پرانے قانون میں چیف جسٹس کا مشورہ لکھا ہوا تھا، نہیں لکھا ہوا تھا نا، ججمنٹ لا تھا نا، یہ آگے تو اس کے اوپر بھی کوئی ججمنٹ دے دیں، میں نے تو نہیں دینی ہے نا، بندیال صاحب کے پاس آ گئی، عمران خان صاحب آ گئے ہیں کہ جناب یہ اس کمیشن کو معطل سسپینڈ کر دیا جائے اور ایک نیا جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ججز جو ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، جسٹس مظاہر نقوی کی ٹیلی فون کال ہے اور وہ گفتگو فرما رہے ہیں پرویز الہی سے، کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ کمیشن طلب کر سکتا ہے یا ان کے بارے میں تحقیقات کر سکتا ہے سپریم کورٹ کے ججوں کے بارے میں، جبکہ آئین کے اندر موجود ہے 209 کے اندر کہ جوڈیشل کونسل کے علاوہ کوئی اور فورم تحقیقات نہیں کر سکتا، اور یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں جو 7-3 کا فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہی ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے آج کا آرڈر آپ پڑھ لیجئے، اسی کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کمیشن ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے جو اس حوالے سے کوئی کارروائی کر رہا ہے، یہ تو آپ کے آج کے آرڈر کے اندر یونٹ بھی یہی کہتا تھا، ایسٹ ریکوری یونٹ میں، اور مطیع اللہ جان اس میں فیکٹ فائنڈنگ کے اندر فرق ہے، وہ بھی یہی کر رہا تھا۔ نہیں مطیع اللہ جان، یہاں پہ معاملہ کیا ہے، وہاں پہ تو مالی معاملات تھے نا یار، مطلب اس پہ تو آپ کا لگایا جا رہا تھا ایک جناب مس کنڈکٹ تھا نا بیسیکلی، ٹیلی فون پہ بات کرنا مس کنڈکٹ نہیں ہے،
اچھا ٹھیک ہے نا, ٹیلی فون کے اوپر اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی سے تو یہ مس کنڈکٹ ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیں, اگر فیکٹ فائنڈنگ ہے کہ ہاں یہ آوازیں اصلی ہیں یا نقلی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان آوازوں میں جو کہا جا رہا ہے وہ درست تھا کہ نہیں, بعد میں ہوا یا نہیں؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ طے تو ہو جائے نا, تو اس میں کسی کو کیا مطلب ہے کہ قابل احتساب کیوں نہیں ہو سکتے؟ کمیشن اس کام کے لیے جوڈیشل کاؤنسل نہیں کر سکتی تھی؟ جوڈیشل کاؤنسل کے اندر پڑا ہوا ہے نا مطیع اللہ جان صاحب. آپ کیا مجھے ایک بات بتائیں, سارے کام سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کرنے ہیں؟ نہیں تو آئین میں لکھا ہے نا بھائی. تو قانون بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آئین اوپر ہے یا قانون؟ مطیع اللہ جان آپ دوسری طرف کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی کاروائی کرنے جا رہی ہے سپریم, یہ 3 رکنی جو کمیشن ہے, کمیشن آف انکوائری. یار کمیشن آف انکوائری ایک انکوائری ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے ججوں کے خلاف تو نہیں ہو مطیع اللہ جان صاحب, ججوں کے خلاف نہیں ہو سکتی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر رہی نا انکوائری, نہیں فیکٹ فائنڈ ہو رہی ہے یار کہ بھئی آوازیں اصلی ہیں یا نقلی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ججز پیش ہوں, بالکل ضرورت نہیں ہے, نہ ہو پیش, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. اس سے کیا فرق ان پڑتا کو زبردستی نہیں بلایا جا سکتا, کیوں بلانا بھی نہیں چاہیے, مگر کوئی ایسی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے جس کا براہ راست اثر کسی سے. دیکھیں وہ آپ ایکٹ پڑھ لیں, آپ ایکٹ پڑھ لیں اور اس کا نوٹیفیکیشن پڑھ لیں. اس کے اندر یہ ہے کمیشن کی پارس کہ وہ جو متعلقہ ادارے یا ایجنسی کو ریلیونٹ جگہ پہ وہ بھجوا سکتا ہے. ٹھیک ہے, مشرف زاہد صاحب ججز تو آبویسلی سپریم کورٹ کے شاید پیش نہیں ہوں گے, وہ کہیں گے ہم تو جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں اور اس کی سربراہی چیف جسٹس کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنسز گئے ہوئے ہیں اور انہی گفتگو کے بعد گئے ہوئے ہیں, اور وہ چیف جسٹس کو ٹیک اپ نہیں کرتے, بلکہ انہوں نے ایک کارروائی میں تو اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے ساتھ اس لیے بٹھایا جسٹس مظاہر نقوی کو کہ میں خاموش پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہم کوئی دباؤ میں نہیں آئیں گے. مطلب ایک کمپلینٹس ہیں لوگوں کی جج کے خلاف, اس کو ٹیک اپ کرنے کے بجائے عدالت میں بغیر کسی انکوائری کے ان کے حق میں اپنے ریمارکس دے رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جوڈیشل کاؤنسل کی بھی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے حکومت کو اب یہ کمیشن بنانا پڑا؟ متی آپ کو پتہ ہے یہ جو ایشوز ہیں ان پہ صدیقی صاحب مجھ سے شاید آپ سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. جوڈیشل کاؤنسل میں کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس کمیشن آف انکوائری میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈیٹیل جو ہے یہ اتنی اہم نہیں جتنی زیادہ اہم جو اس ملک میں پچھلے سال ڈیڑھ میں سمجھتا ہوں پچھلے 6 سال 6.5 سال سے 2016 کے بعد سے جو سلسلہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے. 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت کے نام سے ایک کافی لمبا جو ہے ڈاکیومنٹ جو ہے وہ بڑی سیاسی جماعتوں نے اگری کیا. اس کی بنیادی جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ یہ تھی کہ فوج بطور ادارہ, اور یہ 90 کی دہائی سے یہ بات چل رہی تھی کہ بطور ادارہ فوج مستحکم رہنے کا اس کا ایک بڑا جو سیکرٹ ہے وہ یہ کہ فوج اندرونی طور پہ منظم رہتی ہے, اور اسی طرح سے بطور ادارہ اس کے پاس بہت ساری قوت اور طاقت ہے. کیا سیاستدان جو ہے وہ ایک ادارے کے اندر ایک دوسرے کو ختم کیے بغیر, قتل کیے بغیر, گالی دیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ شادیاں نہیں کرانی, رشتے نہیں کرانے, ساتھ کھانے بھی نہیں کھانے, لیکن کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. غلط ہے. نہیں میں آ رہا ہوں, میں اس میں آ رہا ہوں, ڈسپلن ہے سیاسی جماعت. نہیں لیکن اگر آپ ایک سیاسی جماعت کی مخالفت کریں گے تو پھر لوگ آپ کے بات کو اگر میں مکمل کر لوں تو شاید آپ کو تھوڑی زیادہ اچھی لگے بات, یا شاید نہیں. تو سیاسی طور پہ پارلیمان میں سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رویے کے ایک اسکرپٹ نہ کہیں اس کو, آپ سمجھے ایک معاہدہ ہوا کہ ان حدود کے باہر جا کے ہم ایک دوسرے پہ حملے نہیں کریں گے. اور اسی کے تسلسل میں ایک اور چیز جو ہے پیش آئی, اور وہ تھا لائرز موومنٹ 2007 سے لے کے 2009 تک, جس کی بدولت جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایک الگ سے اس کو ایک اقتدار دیا گیا کہ اب ججوں کو باہر سے جو ہے ہم اندر باہر نہیں کریں گے, زبردستی نہیں کریں گے, اور ججز کو نہیں لگائیں گے. جی اور ان کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی امینڈمنٹ ہو گئی, اور اگر کوئی اندرونی طور پہ کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے, جس طرح پارلیمان میں ہوتا ہے یا جس طرح کور کمانڈرز میٹنگ میں ہوتا ہے. اس میثاق جمہوریت کا عمران خان حصہ نہیں تھے. میں یہ اسی پہ آ رہا تھا کہ میثاق جمہوریت جس کی بدولت جو 2 دوسرے بڑے ادارے ہیں پارلیمان اور جوڈیشری وہ مستحکم ہونا شروع ہوئے, لیکن پھر شاید فوج کو یا شاید قسمت پاکستان کی ایسی تھی, کسی کو یہ کھٹکا ہوا کہ اب اس میں تخریب ڈالتے ہیں, اور تخریب کاری کے لیے ایک ایسا سیاسی لیڈر جو
کسی اور کی جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو لاگو نہیں ہونے دے سکتا، کیونکہ وہ کپتان ہے اور آخری حرف اس کا ہونا ہے. اس کا مطلب سارے سیاستدان جو اس کے ساتھ ہیں وہ پاکیزہ ہیں، بھلے کہ وہ ڈاکو ہوں، بھلے کہ وہ جیسے بھی ان کو پہلے ان کے بارے میں، لیکن اگر وہ کو بیعت کر دے تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہیں وہ چور ہیں. سارے جج جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں وہ آئین پسند، ملک کے جو ہے سب سے زیادہ محسن ہیں، اور جو ان کے خلاف کوئی ججمنٹ دے دے تو وہ ملک دشمن ہے، وہ ٹریٹر ہے، وہ شاید کرپٹ بھی ہو، شاید ججز کے بارے میں وہ کم ہی کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو اب اس ملک میں جو حالات ہیں اس میں آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور کمیشن انکوائری میں جو تفریق ہے یہ ایک ٹیکنیکلٹی ہے. ججز ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، یہ ادارہ جو ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. عوام کو حقائق جاننا ضروری ہے، ٹیکنیکلٹی میں جاننا نہیں، اور اس کے لیے جن کو بھی طلب کیا جائے ان کو پیش ہونا چاہیے کمیشن کے سامنے. میرا تو خیال ہے اس کمیشن کو ہونا ہی نہیں چاہیے. اچھا، آپ کہتے ہیں کمیشن ہی نہیں ہونا کیونکہ یہ آڈیو لیکس جو ہے ان کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ انلیگل ہے. جی کریم صاحب. ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، حکومت پیش کرے گی، کہے گی لیگل ہے، نہیں ہے، فرنزک ہو جائے گا، کوئی کمیشن کے سامنے پیش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسرا چیلنج بھی کر دیا عمران خان صاحب نے، تو چیف جسٹس کے پاس اختیار بھی ہے، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے اسٹے کیا ہوا ہے، اور چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا، سماعت مقرر کرنے کا اختیار بھی ہے، اور اس میں عمران خان صاحب ایک اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں. تو چیف جسٹس پاکستان میں ایک 3 رکنی بینچ بنا دیں اور بنا کے اور وہ خواجہ آصف صاحب جو نے بھی جو فیصلہ کہا، دینا چاہتے ہیں دے دیں. خواجہ آصف صاحب نے جو کہا کہ ان 3 عزت مآب ججوں کا بینچ بنایا جائے، وہی 3 جج ہونے چاہیے. بے شک وہ ہوں، مجھے تو ان پہ بھی اعتماد ہے مطیع اللہ جان صاحب. لیکن سوال یہ ہے، بڑا ہنس کے آپ نے اعتماد کا اظہار کیا. چلیں کیا تو ہے نا. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یہ تو بتا دینا 184(3) کے نیچے عمران خان صاحب کا کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے جس میں وہ کریں گے. خود آپ سمجھ رہے ہیں کہ گواہ ہیں اس کمیشن میں. مطیع اللہ جان صاحب، مسرت چیمہ کی آڈیو اور ان کی گفتگو جو نیب کی کسٹڈی کے اندر ہوئی اعظم سواتی سپریم کورٹ بھیجنے کی، دیکھیں نا، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد والا ہے یہ تو ان کے کہنے پہ آرڈر کرتا تو یہ ادھر چلے جاؤ. تو یہ تو خود وہ اس کے اندر ایکیوز ہیں بھائی جان، اور وہ پبلک انٹرسٹ میں آ گئے. اب وہ پبلک انٹرسٹ کے اندر سر کیا لوگوں کی فون کانورسیشنز کو اس طرح منظر عام میں کہتا ہوں کہ جی 100% غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے. عمران خان صاحب نے آئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان نے فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کے بریچ ہو رہے ہیں، ان کی ساس، ان کی رشتہ داروں اور دوسروں کی آڈیو لیکس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. جب ان سے سوال کیا کہ انہوں نے منہ پہ انگلی رکھ لی. کیوں ان کے پاس جب از خود نوٹس کا اختیار بھی ہے جو کہ خود انہوں نے دے لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو، اس کے تحت کیوں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے وہ کیوں نہیں آگے آئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر ہوا؟ کیوں قاضی فائزہ کے کیس کے اندر اسپائنگ کے معاملے کے اوپر آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا؟ مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ 2 غلط جو ہیں وہ ایک صحیح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اب اس چیز کو تو دیکھیں نا کہ آپ کے نظام میں عدل کے اوپر اتنے بڑے الزامات اٹھ رہے ہیں، آپ بطور عدلیہ کے سربراہ کے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہوئے ہیں، درخواستیں بھی آ رہی ہیں اور بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی یا کمیشن بنا دیا ہے تو اس کے پر اگر عمران خان صاحب کو فوراً پتہ نہیں کیا ایسا آیا کہ وہ فوراً بھاگے دوڑے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس پہ ہم 100% متفق ہیں. ادارے کی جو انٹیگریٹی ہے، پہلی ہی کاروائی میں مطلوبہ نتائج تو آ نہیں گئے. میرا خیال ہے کہ ادارے کی کیسے مطلوبہ نتائج آ گئے؟ عمران خان صاحب اس کمیشن کو ختم کرانے کے لیے چل پڑے، اور کیا مطلوبہ نتائج؟ عمران خان صاحب بندیال صاحب کے پاس آ گئے تو آپ کے کیا یہ کوئی نیکسس اسٹیبلش ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں نا، ادارے کی انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا، نہ وہ پارلیمان میں ہو سکتا ہے. اس ادارے کا دفاع چیف جسٹس اس کے ذمہ دار تھے. جب یہ ڈویژن آ رہی تھی اس وقت وہ فل کورٹ بینچ کا جو موقع تھا، یا اس کے بعد ابھی بھی موقع ہے کہ بھائی آپ اپنے بردر ججز کو بٹھائیں اور کمرہ بند کر لیں، وہ جو لاک اور آپ اس ادارے کو بچا لیں، کیونکہ یہ ڈیوائیڈڈ ادارہ جو ہے یہ ملک کے لیے ادارے کو بہت بچانے سے بھی ضروری ہے کہ جو کمیشن کی کارروائی ہے اس کمیشن کی سربراہی اس وقت مستقبل کے چیف جسٹس کے ہاتھ میں ہے. اور اس وقت نہ صرف یہ ہے کہ مستقبل کے چیف جسٹس کی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساکھ بھی داؤ پر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کے سربراہ کے طور پہ اس کارروائی کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں اور پھر اس میں اپنی کس قسم کے حقائق جو ہیں وہ سامنے لے کر آتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلی مرتبہ
آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان اختلافات کے حوالے سے جو پرانے تجزیے ہوتے تھے ان کے بارے میں کچھ انکشاف کیا ہے اور کچھ بطور وزیر اعظم معاملات کی تصدیق کی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے اس بیان کی جو آج پارلیمنٹ میں انہوں نے دیا ہے۔ پہلی مرتبہ بطور وزیر اعظم آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان اختلافات کے حوالے سے جو خبریں ہم سنتے رہے ہیں اس کی وجہ کیا بنی تھی اس کے حوالے سے بیان دیا وزیر اعظم نے۔ مگر وزیر اعظم کے بیان کی طرف جانے سے پہلے عبدالقیوم صدیقی صاحب کو ایک جملہ بہت جو ہے وہ زور سے آیا ہے زور سے اس میں مطلب اصل میں پچھلی ہماری گفتگو جو ہے نا اس پہ آپ جو کہہ رہے تھے کمیشن اور سپریم جوڈیشل کونسل کا سکوت مشرقی پاکستان کی انکوائری کمیشن ایکٹ 1956 کے تحت ہوئی تھی۔ ملک دو لخت ہوا تھا، اس کی انکوائری ہوئی تھی ایک کمیشن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں تو محض چند آڈیو جو ہیں ان کی حقائق کی بات ہے کہ وہاں حقیقی بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے نا پتہ نہیں کیا اس وقت آئین پاکستان 209 فیلڈ میں نہیں تھا۔ بٹ اینی وے مطلب جہاں صاحب 71 کا کانسٹیٹیوشن آ چکا تھا، پھر اس کے بعد بنا تھا سارا، کیا کر رہے ہیں آپ 73 کا کانسٹیٹیوشن، چلو اس کو بھی کبھی کر لیں گے۔ مگر ایک عام بات یہ ہے کہ شاید خان صاحب ذاتی طور پہ درخواست ڈال کے ایک بار پھر سننا چاہتے ہیں۔ گڈ ٹو سی یو۔ ہاں گڈ ٹو سی ونس اگین گڈ ٹو سی یو۔ اچھا چلتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ انکشافات کیے ہیں، بطور وزیر اعظم تصدیق کیا کہ یہ اختلافات موجود تھے۔ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میرے یہ ذاتی علم میں ہے اور یہ بات میں بلا خوف تردید کر رہا ہوں۔ مشرف زیدی صاحب، عمران خان تو انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے تو کبھی جنرل عاصم منیر نے بطور DGISI کوئی ایسے ثبوت رکھے ہی نہیں، کوئی شواہد رکھے ہی نہیں، اور میں نے اس وجہ سے تو ان کو نہیں ہٹایا تھا وہاں سے۔ تو آپ کس پہ بلیو کرتے ہیں؟ مجھے تو کسی پہ بلیو کرنے سے میرے لیے بڑا مشکل ہے کسی پر بھی بلیو کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ عمران خان جب فائنلی عمران خان ہٹائے گئے تو وہ کس ایشو پہ ہٹائے گئے، میری نظر میں تو اوروں کا اپنا ویو ہو سکتا ہے، DGISI کی تعیناتی کا ہی معاملہ تھا۔ تو ایک کیس میں 3 مہینے بعد ان کو پھٹ کر کے بدل دیا، اور دوسرے کیس میں بات اوریجنلی جنوری فروری میں ہوئی، فائنلی پش کیم ٹو شو جون میں، جون سے فائل پہ بیٹھے رہے پرائم منسٹر آفس میں، اور وہ بات جو ہے پھٹ کے سامنے آئی۔ ہم لوگوں نے بات اس پہ اگست میں شروع کر دی تھی، میڈیا میں کھل کے جو ہے وہ ستمبر میں آئی، اکتوبر پورا جو ہے ہمارے سارے شوز جو ہے وہ اسی پہ تھے، اور دبے الفاظ میں، کیونکہ وہ دور تھوڑا سا فرق تھا، دبے الفاظ میں ڈسکشن ہوتی رہی۔ نومبر میں فائنلی جو ہے نئے DGISI آئے، یعنی کہ 1 سال تقریباً وہ لڑائی چلی۔ تو ایک جگہ DGISI پہ 1 سال لڑائی چلتی ہے، دوسری جگہ DGISI کو 3 مہینے بعد بدل دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ بڑے بڑے سوالات ہیں متی، جن کے بارے میں شو سے پہلے بھی جو ہماری بات ہو رہی تھی، بہت سارے سوالات ہیں کہ یہ چیزیں کیسے ہوئیں، اور اگر ہم دھاگے کو یہاں سے پکڑ کے حل کرنا شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز ادھوری رہ جائے گی، اور عدل و انصاف کا تو کوئی مطلب سوال ہی نہیں پیدا کہ ہو۔ ہاں، یہ بھی واضح ہونا چاہیے، اور یہ پوائنٹ میں بڑی سختی سے بیان اور جگہ کر چکا ہوں۔ یہاں پہ مجھے سختی کی ضرورت نہیں ہے، تو میں بڑے ہلکے پھلکے انداز میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایٹ سم پوائنٹ ہمیں یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا پاکستان کے پانی میں یا نمکیات میں کوئی خاص چیز ہے کہ یہاں پہ ہر الیکٹڈ پرائم منسٹر کرپٹ یا ملک دشمن ہوتا ہے؟ یعنی کہ عوام جو ہے پاکستان کی اتنی جو ہے گئی گزری ہے کہ ہر ایک الیکٹڈ لیڈر اس ملک کا کرپٹ بھی ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی ملک دشمن۔ اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان دونوں ہیں، جس طرح نواز شریف اس طرح تھے، جس طرح نہیں صادق اور امین بھی ہوتا ہے۔
وہ اب آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف کرپٹ نہیں تھے, اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ بڑا عجیب اور بڑا دل فریب اور بڑا یونیک ملک ہے. اس جیسی کوئی مثال اور دنیا میں نہیں ملتی جہاں جتنے الیکٹڈ لیڈر آتے ہیں الٹیمیٹلی سارے جو ہے کرپٹ اور ملک دشمن نکلتے ہیں. اچھا کیوں کوئکلی ہم واپس معاملے کو سمیٹتے ہیں. وہ آڈیو لیکس کمیشن کے حوالے سے بھی آپ کے خیال میں کمیشن کے طلب کرنے پہ کچھ بزرگ خواتین جن کا جسٹس فائزہ ذکر کر رہے تھے آج, اس نوٹیفکیشن کے اندر ذکر ذکر ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ پیش ہوں گی, کیا انہیں ہونا چاہیے, اور اگر وہ نہیں پیش ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہو؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, میرا خیال ہے کہ آج بڑا آرڈر کے اندر بڑا واضح طور پہ انہوں نے لکھ دیا کہ اگر کوآپریٹ کریں گے, نہ تو کسی کو ایز اے ملزم وہاں بلایا جا رہا, نہ کسی کے ساتھ ملزم جیسا سلوک کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لاہور بھی چلے جائیں گے, کمیشن کے پاس, میں آرڈر کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹھیک ہے ان کے ریمارکس ہوں گے, اس کے اندر ہے آرڈر میں بھی یہ لاہور میں, ٹھیک ہے. تو کمیشن کے میرا خیال ہے کہ وہ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے خاندان ہیں جو قانون کی حکمرانی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو وہ اس میں کون سا ایسا وہ ہے, کیا خود کو قانون کے سامنے جھکانا عظمت نہیں ہے؟ ہم روزانہ سنتے ہیں کہ جناب عمرتا لیکن اگر اس سے پہلے گڈ ٹو سی یو ہو گیا, گڈ ٹو سی ہو گیا اور کمیشن کو سسپینڈ کر دیا, کام سے روک دیا, یہ میرے اور آپ کے اس میں نہیں ہے, یہ انہوں نے دیکھنا اور سوچنا ہے کہ ایک انکوائری کو بغیر کسی رکاوٹ کے ہونے دیا جائے, یا اگر میں اس کو اس وقت روکوں گا تو پھر اس کے بعد تاثر کیا بنے گا. کیونکہ ایک تاثر تو میرا خیال ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا کہ عمران خان صاحب بھاگے بھاگے آ گئے. اب اگر اس درخواست کے اوپر فوری بینچ بنتا ہے, فوری فیصلہ ہو جاتا ہے, بنتا ہے, اور کوئی سا بھی بنے یار, بنانا تو چیف جسٹس نے ہے نا, آڈیو بینچ بنتا ہے, یا اس تاثر بنانے میں کوئی گنجائش ابھی کیا باقی ہے؟ میں وہی تو آپ سے لاسٹ کوسچن. عمران خان ابھی ایک پورشن ہے نا, عمران خان صاحب نے درخواست داخل کی, ابھی اس کے اوپر دوسرا نیکسس بھی وقت کے ساتھ ساتھ قیوم صاحب اسٹیبلش کر رہے ہیں بڑی تیزی سے. یہ بتائیں کہ عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کس بات پر ابھی کوئی خدشہ ہے؟ خان صاحب خود کہہ رہے ہیں مجھے. دیکھیں میری بات سنیں, عمران خان صاحب پتہ نہیں کتنی حفاظتی ضمانتوں کے اوپر ہیں, اور کتنی کے اندر جو ہے وہ جو مقدمات نہیں ہوئے ان پہ ضمانتوں پہ جی مشرف صاحب ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ کیس ایسا ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں ہی ہم نے دیکھا ایسی چیزیں ہوئی ہیں. کیا اب وہ ہو سکتا ہے گرفتاری پہ جو پہلے ہوا تھا؟ اللہ نہ کرے کہ پھر ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری, سوال جو اصل جو میں جس کا جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, ضرورت ہی نہیں ہے گرفتار کرنے کی. ویسے ہی بغیر گرفتاری کے بھی, بغیر گرفتاری اور بغیر ٹرائل کے بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.